बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन हवालों से बात करेंगे, सबसे पहले नायब वज़ीर आज़म का और वज़ीर ख़ारजा का दौरा अमेरिका, और उसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की हैं। उस हवाले से बात होगी कि दहशतगर्दी के खात्मे पर दो तरफ़ा ताउन, ख़ास तौर पर दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। ये अमेरिका के साथ उनकी मार्को रूबियो के साथ जो मुलाकात हुई, जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनसे उसके बाद उन्होंने बात की। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, दहशतगर्दी और इस खित्ते के अंदर अमन के तवाज़ुन के हवाले से भी बात हो रही है, चीन के हवाले से भी बात हुई, चीन से असलह की ख़रीदारी के हवाले से भी बात हुई, बहुत सारी चीज़ों पे आलमी अमूर के ऊपर भी डिस्कशन हुई। उसके साथ साथ नौजवानों के लिए माशी इख्तियारात स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी है, जिसमें बैरून मुल्क जिसे कहते हैं कि जॉब्स के हवाले से, ओवरसीज़ के हवाले से मसाइल की बात हो रही है, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी। फिर साथ साथ अशिया ज़रूरिया की कीमतें, चीनी की दरामद, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा, महंगाई के अंदर एक बहरान पैदा होगा इन तमाम चीज़ों के इम्पैक्ट से, तो इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कमज़ोर पड़ती तहरीक 5 अगस्त के बाद से जो कुछ होना था उससे पहले ही चांद नज़र आ गया, यानी कि जो सूरत हाल होनी थी वो नज़र आ गई। खान साहब के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, जो कि हम अपने पहले एक प्रोग्राम में बोल चुके थे कि जमायमा साहिबा के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, तो अब वो तहरीक का क्या अंजाम होगा। पहले हम बात करेंगे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीम्स के ऊपर हमारे साथ हैं कमरुल इस्लाम राजा साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुशामदीद कहते हैं आपको हम। थैंक यू जी, शुक्रिया। राजा साहब, ये बताइएगा कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा एक अहम दौरे पर अमेरिका में हैं, मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो जो कुछ स्टेटमेंट सामने आई, चीन के हवाले से असलह की ख़रीदारी की भी बात हो रही है, खित्ते के अमन के तवाज़ुन के हवाले से भी बात हुई, उसके बाद दहशतगर्दी पे मिल के काम करने की बात की गई। तो आपको क्या लगता है कि जो दहशतगर्दी के इस वक्त असरात पाकिस्तान के अंदर रोनुमा हो चुके हैं, यानी कि इस वक्त जो हम दहशतगर्दी भुगत रहे हैं, इसमें अमेरिका ने हमारी कितनी मदद की है और क्या मदद करेगा वो आगे? अभी तक तो हम अपने वसाइल के ऊपर ही लड़ रहे हैं। देखें, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज जो कि ये चूंकि सफारती महाज है, सफारती महाज पर सबसे पहले जो किसी मुल्क को जरूरत होती है वो एक असूली मौकफ की हमायत की होती है। ये तो चीजें बहुत बाद में आती हैं कि कोई टैंक देगा या तोप देगा। देखें, जब जंगें होती हैं तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, जैसे पाक भारत जंग भी थी, कि किस मुल्क ने उसको अखलाकी इमदाद दी, यानी उसके मौकफ को दुरुस्त गर्दाना। और जहां पे माजी में पाकिस्तान पे भारतीय लॉबी के जेर असर पाकिस्तान पे इल्जामात क्या लगते थे कि पाकिस्तान शायद खुद स्टेट टेररिज्म का जो है मुर्तकिब हो रहा है, बहुत सी जगहों पे ये आपने देखा और इल्जामात लगते थे। तो अब उसका ये 180 डिग्रीज पे आके तो पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात पे और पाकिस्तान को कबूल करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना एज ए फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। इसको अगर उस सेंस में हम मटीरियलिस्टिकली लें, वैसे तो बहुत सी चीज़ों पे कोऑपरेशन ऑलरेडी मौजूद भी है और दीगर जो टेक्नोलॉजी है, दीगर चीज़ों उसका भी जिक्र हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी उस पाक भारत जंग के बाद और उसमें कश्मीर का जिक्र करने के बाद जब अमेरिका ने ये कहा था कि हम कश्मीर समेत तमाम मसाइल पे, ये देखें कितनी मिर्चें लगी थी इस बात पे हमारे हमसाया मुल्क में कि जी अमेरिका ने हमारा जो एक दो तरफा, जिसे वो समझते हैं कि ये बायलैटरल स्ट्रिक्टली इशू है और वो हक किसी को देने के तैयार नहीं है, तो एक सुपर पावर ने जो ट्रेडिशनली शायद हमें इतनी उम्मीद नहीं माजी में रही, तो उसने जब ये एक्नॉलेज किया कि कश्मीर समेत हम तमाम चीज़ों पे पाक भारत जो इश्यूज हैं उन पे किरदार अदा करने को तैयार हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और ये दूसरी जो है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जब उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान के मौकफ को, यानी ये एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार है। अब इसको अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत के, हमारे अदारों के, हमारी ISPR के जितने सबूत दिए गए और उस बयानात के साथ मिला के पढ़ें, तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है और हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं अगेंस्ट इंटरनेशनल मीडिया भी कि इसके पीछे जो हाथ हैं वो किसके हैं। तो उस हवाले से ये एक बहुत बड़ी, यानी तीसरी बड़ी कामयाबी है। पहली वो, फिर फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा हुआ और उनको जो वहां पर इंपॉर्टेंस दी गई। देखिए ना, हम तो अपने खारजा ताल्लुकात को, रीजनल को
ہم دیکھتے ہیں بھارت کے عدسے میں اور بھارت کے آئینے میں، تو ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ آج کی سٹیج میں اگر فرض کیا اس کے وائس ورسا چیز ہوتی تو پاکستان کے لیے کتنی بڑی ایک ایمبیرسمنٹ کا کہہ لیں یا ایک پاکستان کی جو ہے وہ ہوتی، ٹھیک ہے قمر صاحب ہمارے ساتھ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی جوائن کیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. میں ایک سوال اور اس میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ناقدین کی یہ رائے ہے کہ امریکہ کی اتنی مہربانیاں یا پاکستان کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ کہیں ابراہم اکارڈ کی طرف اس کا شاخسانہ تو نہیں ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اس میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں یہ تو ایزمپشنز ہیں، اور جب فورن ریلیشنز جیسا جو نازک شعبہ ہوتا ہے اس پہ ایزمپشنز پہ یا کسی خدشات پہ بات نہیں کی جاتی، اس میں ہمیشہ پوزیٹیوٹی دیکھی جاتی ہے. اور اس میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت چائنا اور یو ایس کے تجارتی تعلقات کے اندر جو ایک پچھلے عرصے میں آئی تھی، ایک جارحیت آئی تھی، اور جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی تھے اور کاؤنٹر ٹیکس میجرز تھے ایک دوسرے کے خلاف امپوز کرنے کا ڈیوٹیز، یہ شاید پاکستان ماضی کی طرح ایک مرتبہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ برج کرے امریکہ اور چین کو، اور پاکستان جو ہے موسٹ سوٹیبل سٹیٹ ہے. جیسے کہ ابھی چائنا نے جسٹ ابھی چند دو دن پہلے پاکستان کو جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وزٹ کے دوران انہوں نے قرار دیا ہے کہ پاکستان کو ایک سٹیبلائزر سٹیٹ، یعنی جو خطے میں ڈی سٹیبلائزیشن کی ایفرٹس ہیں، اس کو بھی اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو پھر ڈی سٹیبلائزر کون ہوا اگر پاکستان ایز اے سٹیبلائزر سٹیٹ ہے خطے میں. میں بیرسٹر شاہد صاحب کی طرف جاؤں گا. بہت بڑی سفارتی کامیابیاں. جی بیرسٹر صاحب، آپ کی تحریک 5 اگست، قاسم اور سلمان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، یعنی کہ ان کو تو جمائمہ صاحبہ نے واپس امریکہ سے برطانیہ بلا لیا، ان کے آنے کی پاکستان تو امیدیں ٹوٹ گئیں. اس تحریک میں جان نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا قصوروار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تحریک جو عمران خان صاحب نے جس کا 8 فروری کے الیکشنز کے بعد آغاز کیا، اس تحریک کے اندر بہت سارے مراحل آئے، اور ان مراحل کے اندر جب بھی عمران خان صاحب نے کال دی، پاکستانی عوام نے لبیک کہا اور ہر موقع پہ موجود ہوئی. لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب کال آئی اور جب عوام سڑکوں پہ نکلی، اس ریاست نے، اس حکومت نے، اس فاشسٹ حکومت نے جبر کا ایک بازار گرم کیا اور پابندے سلاسل کیے اور ورکرز کو، اور سینکڑوں تعداد کے اندر FIRs ہوئی جن کے 780A کی دفعہ لگائی گئی، اور لوگوں کو جو ہے ان کے جمہوری حق، جو ان کا آئینی حق تھا. شاہد صاحب ابھی کی بات میں کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے خود اس سے دور رکھا گیا. ابھی کی بات بتائیے. ابھی کی میں نے بات کی. میں اسی طرف جی قاسم اور سلمان جب تو اس نہیں طرح کا جبر کا ماحول ہوگا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب جب اس طرح کا جبر کا ماحول ہوگا اور جو آئینی گارنٹیز ہیں ان کو پامال کیا جائے گا، لوگوں کو ان کا آئینی اور جمہوری حق نہیں دیا جائے گا. ہم نے ایک درخواست نا، ہم نے کہا مینار پاکستان کے اوپر ہمیں جلسہ کرنے دیں، باقی جس جماعت نے کرنا ہو کر لیتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کیا یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ آج اگر ایک جلسہ پرامن جلسہ کرنا چاہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، جہاں تک آپ قاسم اور سلمان کی کہہ رہے ہیں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو اپنے ورکرز کے اوپر کھڑی ہے، جو اپنے قائدین کے اوپر کھڑی ہے، اور قائدین بھی پابند سلاسل ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف انٹیکٹ ہے. آپ کیوں وہ وقت بھول جاتے ہیں جب 1990 مارشل ہوتا ہو تو اس کے بعد تو سزائیں شروع ہو گئی ہیں شاہد صاحب. اب تو تقریباً 18 سیٹیں تھیں. آپ کے بہت سارے اور رہنما جو ہیں پابند سلاسل ہوں گے. پارلیمان کے اندر موجود. اب تو سزائیں شروع ہو گئی ہیں 9 مئی کے کیسز. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ ویسی ہی سزائیں ہیں جیسی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی. یہ ویسی ہی سزا ہے جیسی نواز شریف کو جو ہے پلین ہائی جیکنگ میں ہوئی تھی. یہ ویسی ہی سزائیں ہیں جو ہمیشہ سیاسی لیڈران کو، اکابرین کو ہوتی آئی. کبھی اس طرح کی سزا آپ نے دیکھی کہ عمران خان اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور 2 سپاہی جو ہے انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے، ایک جا کر میز کے نیچے چھپ جاتا ہے، دوسرا صوفے کے نیچے چھپ جاتا ہے، اور اس 2 ایویڈنس کے اوپر، ان 2 جو ہے سول ٹیسٹمنیز کے اوپر آپ جو ہے کنوکشن کر دیتے ہیں؟ کبھی ایسا ممکن ہے؟ بیرسٹر صاحب میں بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے وقفہ لینا ہے، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی بریک کے بعد ملتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बैरिस्टर साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जमायमा साहिबा को क्या एतमाद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, या फिर उनको कोई और ख़दशात हैं जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया, कासिम और सलमान को? देखें, बात ये है, ये तो ज़्यादा बेहतर जवाब जमायमा साहिबा खुद दे सकती हैं कि उन्होंने क्यों मना किया, लेकिन पाकिस्तान के हालात को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। पाकिस्तान वो इस वक्त रियासत बन चुकी है जिसके अंदर फैशिज्म है। पाकिस्तान वो रियासत है जिसके अंदर आइन और कानून की शब रोज़ धज्जियाँ बखेरी जाती हैं। पाकिस्तान वो रियासत है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फैसला देती है कि सर 9 मई हमने तो नहीं किया था ना। 9 मई में बयानात, वीडियो बयानात और जो कुछ हुआ 9 मई पूरी दुनिया ने देखा, वो उसके सजाएं तो मिल रही हैं ना, उस पे तो अमल दरामद हो रहा है, अदालतें अपना काम कर रही हैं। मुझे अब कंप्लीट करने दीजिएगा। देखिए, 9 मई का हमारे मुताबिक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको एक ड्रामा रचा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया गया। क्या सेंटिटी है इस प्रोसिक्यूशन की, ये इन जजमेंट्स की, जब मुराद सईद जैसे लोग, जब ऐसे लोग जो नॉमिनेटेड थे एफआईआर्स के अंदर, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा और छोड़ने के बाद वो दूध के धुले हो गए, उनके सारे गुनाह माफ हो गए, वो सारे अपने घरों में आराम से बैठ गए, वो आज जो है इक़्तिदार के मजे भी ले रहे हैं। साहब मैं राजा कमरुल इस्लाम साहब से इसका जवाब लेना चाहूँगा। राजा साहब, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो दूध के धुले हो गए, उनको बिल्कुल निकल गया अदालतों से, उनके केसेस खारिज हो गए, वो बिल्कुल पाक साफ हो गए, उनके नाम भी खारिज हो गए, और जिन्होंने नहीं की उनको सजाएं हो गई। ये क्या बात हुई? देखिए, आप अगर उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मंदरजात पे गौर करें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के 2 आउटकम्स निकलते हैं। एक तो अप्रूवर के, यानी आउट ऑफ ए कंपोनेंट के, जो जिनका उनसे एग्रीमेंट में नहीं थे उस काम के करने में, उस फेल में, तो उन्होंने ओपनली आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और पॉइंट आउट किया। आप सारी मिसालें देख लें, उन्होंने कहा कि जी फलां ने ये कहा था, और हमने बल्कि उनमें से बहुत सुने ये भी कहा कि हमने वहां पर इस इशू पे डिफर किया था। लेकिन शायद राजा साहब सवाल ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या कहा गया, एक अदालती मामला है। अगर उनको बरी करना था या अगर उनको केसेस से खारिज करना था, वो अदालतों का काम था। यहाँ पे अदालतों में उनके केसेस को खुद ब खुद ही फारिग कर दिया गया, यानी कि अदालत का किरदार ही माइनस हो गया उसमें। बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। अगर आप केस की प्रोसीडिंग्स देखें किसी भी केस की, तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस लाती है, जो दीगर मामलात होते हैं, उसमें ऑब्वियसली इस किस्म के मामलात वही करते हैं कि जिनका उसमें मिनिमम रोल होता है, और ये अप्रूवर का हमारे कानून में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अभी इन्होंने मुराद सईद साहब का नाम लिया, तो वो तो मेरा ख्याल है अभी सेनेट के लिए, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो नॉमिनेट किया। मुराद रास का नाम लिया इन्होंने। अच्छा, आपने मुराद रास साहब का लिया। तो इस किस्म की इश्यूज जो हैं वो जहां पर जिन लोगों ने ओपनली कहा कि हमने डिफर किया था उस चीज के साथ और उनका शायद उसमें रोल नहीं था, तो वो अगर किसी जगह पे उनको एज लीगल प्रोसीडिंग्स के, अगर आप उस फैसले की या उसकी मिसल फाइल की पढ़ें तो उसमें आपकी वजूहात मिल जाएंगी। ये इसको स्कैंडलाइज करना हर केस में भी, शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, तो वो भी अभी बरी हुए हैं एक केस में। बाकी केसेस का जो हालात होंगे उसके मुताबिक फैसला होगा। लेकिन अभी कमिंग बैक टू जो आप इससे पहले था तहरीक का, उसमें हुकूमत के सर तो सारे इल्जाम लगा देते हैं कि जी कासिम और सुलेमान साहब इसलिए नहीं आ रहे कि शायद कोई यहाँ पर गिरफ्तारी का खतरा था। लेकिन जो पार्टी के अंदर रिफ्ट है कि जहाँ पर बरमला शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, बानी पीटीआई की बहनों के मुतल्लक अपना वो जो हमारे लीडर हैं जो आजकल बागी हुए हैं, उन्होंने बयान दिया चैनल टीवी पे कि मुझे उन्होंने बुला के कहा था कि ये पार्टी अब जो है वो साबिक खातून अव्वल हाईजैक कर लेंगी और इसलिए आप हमारे साथ चलें। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की ये फुफो भतीजों की भी इसमें हो सकती है, इसमें जो है वो सगे सुतेले के भी इश्यूज हो सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसमें को जमायमा साहिबा को जिन्होंने मजबूर किया होगा। इसमें नेसेसरीली हुकूमत के सर ये चीजें इल्जाम लगाना
مناسب نہیں ہے. وہ تو جب آتے اور کوئی ایسی قانون شکنی کرتے تو پھر شاید حکومت کا رول شروع ہوتا, لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان آنے سے ان کو روک دینے میں میرا خیال ہے کہ وہ جو روایتی پاکستانی معاشرے کا ایک کلچر بھی ہے اور سٹار پلس کے ڈراموں میں بھی اس کے مناظر اکثر نظر آتے ہیں, یہ شاید اس کا یہ شاخسانہ وہ بنا ہے. جی شاہد صاحب رپلائی, آپ کا رپلائی چاہیے شاہد صاحب. جی دیکھیں, اس ملک کا نظام عدل اور اس ملک کے اندر پروسیکیوشن کی سچویشن یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی, اٹس این اوپن سیکرٹ دیٹ on 9th May, on that particular day, he was in Karachi. وہ اپنی وائف کو وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے, she was in hospital. اور آپ ان کو نامزد کر رہے ہیں کچھ 14 مقدمات کے اندر کہ شیرپور برج انہوں نے جلا دی, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا. جو بندہ فزیکلی پریزنٹ ہی نہیں ہے وہاں, آپ نے ان کو نامزد کر دیا. اس کی میں آپ کو اس طرح دوں گا, ایک شخص جو پی کا ڈرائیور تھا, اس کا پائلٹ اس دن کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ ان کا گھر تھا, وہاں سے وہ پی آئی اے کا ڈرائیور پک کرنے آتا ہے 9 مئی کو, اور جب آتا ہے وہاں پہ روڈز بلاک ہوتی ہیں. روڈز بلاک ہونے کے بعد وہ اپنے پائلٹ کو فون کرتا ہے, تو پائلٹ کہتا ہے کہ تم دوسرے راستے سے آ جاؤ. Just because of the fact that his phone was used on that particular location, اس کو نامزد کر دیا جاتا ہے کور کمانڈر جناح ہاؤس والے کیس کے اندر. وہ پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے, وہ بیچارہ ڈرائیور وہاں پہ پیش ہوتا ہے. 20 دن بعد جا کر جب اس کا پائلٹ اس چیز کا ایفیڈیوٹ دیتا ہے, پی آئی اس چیز کو انڈورس کرتا ہے کہ یہ بندہ وہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے نہیں گیا تھا, یہ اپنی آفیشیل ڈیوٹی دے رہا تھا. 20 دن بعد اس کو وہاں سے اس کیس سے ضمانت ملتی ہے, اور آج وہی شخص, وہ پی آئی کا ڈرائیور 42 مقدمات کے اندر, پچھلے 1.5 سال کے اندر وہ 42 مقدمات کے اندر ضمانتیں لے چکا ہے. یہ ڈان کی سٹوری ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, جا کر چیک تو کریں. جو ہزاروں لوگ پابند سلاسل ہیں, تو کس طرح ممکن ہے کہ جن لوگوں کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, ایک پی آئی جو اپنے قمر الاسلام صاحب مسکرا رہے ہیں, قمر الاسلام صاحب اس بات پہ آپ کے مسکرا رہے ہیں, آپ کی اس بات پہ. جی کمل صاحب بولیے. جی انہوں نے اس انٹائر پروسیس کو ابھی جسٹ لیگلائز کر دیا, اور اس سے ثابت ہوتا ہے اس کہانی سے کہ جو وہ لوگ کہ جو بے گناہ تھے اور وہ اس میں آ گئے تھے ڈیو ٹو, ظاہر ہے ٹیکنالوجی تو یوز کرنی تھی, ٹیلی فون کالز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا تھا, تو وہ 15 دن لگے یا 20 دن لگے تو وہ فری ہو گئے اس میں سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جتنا پروسیس تھا, سر 42 کیسز بول رہے ہیں, اس کے علاوہ ہیں مقدمات بھگت کے بیٹھے ہیں, وہ آج بھی ضمانتوں کے اوپر ہے, وہ کہتے ہیں میں روز جاتا ہوں, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں رہے. تو یہ تو اس سسٹم کو سر چل مجھے آپ یہ کو انہوں نے خود, شاید صاحب مجھے رپلائی لینے دیں. آواز کے ساتھ نہیں تھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے, آج وہ کیوں نکل گئی, کیسے نکل گئی؟ کیا وہ ادھر جناح ہاؤس کے اندر موجود نہیں تھی؟ کیا مراد راس وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ آپ ان کو 3 چٹ کیسے دیتے ہیں پھر؟ میں لیگل پروسیس کے اندر تو رائے نہیں دوں گا فیصلے پہ, لیکن میں نے آپ کو اسی مثال کی روشنی میں جو ابھی آپ نے تفصیل سے پی آئی اے کے ڈرائیور کی بتائی, ایک گاڑی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا. ایک جب راول پنڈی سے کراچی ٹرین جاتی ہے یا بس جاتی ہے, میں ڈائیو میں لاہور جاتا ہوں, تو میں اسمبلی کے کسی کام کے لیے جا رہا ہوتا ہوں, کوئی دوسرا ڈکیتی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, تو ایک گاڑی میں ہونے کا یہ مطلب بالکل ہرگز نہیں ہے. اس لیے آپ نے خود بتا دیا کہ جن کے ایویڈنس, ان کے کاؤنٹر ایویڈنس آ گئے, ان کو چھوڑ دیا گیا, یعنی وہ پروسیکیوٹ بھی نہیں کیا گیا, انہیں چلان میں ہی نہیں. اٹس اے لیگل میٹر. بڑے ادب سے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ وہ بندہ جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تو وہاں پہ تھا نا, وہ راول پنڈی کے اندر موجود تو نہیں تھا, وہ فیصل آباد کے اندر موجود نہیں تھا, وہ جو ہے وہ میاں والی کے اندر موجود نہیں تھا. اس کو 42 مقدمات کے اندر صرف اس بنا کے اوپر نامزد کیا گیا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھا. قانون تو یہ تھا, یہ مطلب اگر بیرسٹر صاحب آپ خود بیرسٹر ہیں, بیرسٹر صاحب آپ خود بیرسٹر ہیں, سب جوڈیس میٹر کو ہم ڈسکس اس طرح اوپنلی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ کیسز کے اوپر. تو میں یہ کہوں گا کہ جی لیٹ دا لا ڈیسائیڈ, عدالتیں موجود عدالتیں موجود ہیں, آپ بھی حق رکھتے ہیں اپیل کا, آپ بھی حق رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے تو پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اپیل میں جائیں گے, ہائی کورٹس میں جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کا وقت آنے پہ بہت کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. آپ نے بھٹو کیس کی مثال دی تھی, بھٹو کیس کے بارے میں جو فیصلہ آیا وہ ساروں کے سامنے ہے کہ اس کو جوڈیشل مرڈر ڈکلیئر کیا گیا, یعنی کہ ان کو حق کے صفائی. لیکن بھٹو تو پھانسی لگ گیا نا. ہاں چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی آپ دونوں کا.
شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، راجہ قمر الاسلام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں اگلے حصے کی جانب بڑھنا ہے، اگلے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں اور مختلف اور پہلوؤں پہ گفتگو ہوگی۔ میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس وقت دانیال عزیز صاحب، سینئر سیاستدان ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دانیال صاحب۔ تھینک یو۔ دانیال صاحب، ملک میں اکانومی کے حالات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی نیا اسکینڈل آ جاتا ہے۔ ابھی ہم کوہستان اسکینڈل سے نہیں نکلے تھے 40 ارب کے، کہ آپ کو چینی کا ایک اور نیا اسکینڈل آ گیا۔ چینی دستیاب نہیں، مہنگے پرائسز پہ ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی ایک انیشیٹو لیا تھا، آپ کو یاد ہے، سوموٹو ہوا تھا، اور اس کے بعد کیا حال ہوا تھا۔ یہ کیا مافیا ہے اور یہ کیا نیٹ ورک ہے؟ پیٹرولیم پرائسز آپ نے دیکھا کہ عوام کے بوجھ کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ٹیکسز لگا کے، لیوی کے نام پہ، پیٹرولیم مصنوعات کے نام پہ، گیس کی MMBTU جو ہے اس کو بڑھا کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن حکومتی اخراجات نہیں ختم ہو رہے۔ بالکل بھی نہیں ہو رہے جی، اور بلکہ وہ جو سارے نعرے تھے بلاول صاحب کے، گو کہ وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی میں 6 منسٹریاں ختم کر کے 600 ارب بچاؤں گا اور وہ غریبوں پہ لگاؤں گا، تو ان کو نصیحت کرنی چاہیے نا اس گورنمنٹ کو۔ اب ان کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جتنی ویکنٹ پوسٹ ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، بھی اس کا کیا فائدہ؟ ویکنٹ پوسٹ تو ویسے اس میں خرچہ کوئی نہیں ہو رہا، وہ ویکنٹ پڑی ہے، تو وہ آپ روب کیا جھاڑ رہے ہیں کسی کے اوپر؟ آپ اپنے اخراجات بتائیں نا کتنے کم کیے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا اسحاق ڈار صاحب کو کہ فورن مشنز ابراڈ جو ہیں ان کی رائٹ سائزنگ آپ نے کرنی ہے، تو وہ رپورٹ 1 مہینے کے اندر کلچرل اٹیچیز گئے ہوئے ہیں، وہ کدھر کی رپورٹ؟ وہ آئی نہیں، وہ دن ہی نہیں آیا۔ لہٰذا اس طرف سے تو ان کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کریں، لیکن جب ٹائم آتا ہے کہ آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے، اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ ہم سب کو برابری کا ٹیکس لگائیں گے، تو وہ جو تاجر دوست ایپ ہے جو ان کے چہتے ہلکے ہیں وہ تو ختم ہی کر دیا۔ اور اسی طرح سے جو ریل اسٹیٹ ان کا ایک اور چہتا ہلکا، اس کے اوپر ساری ٹیکسز جو ہیں اس بجٹ میں ریڈیوس کر دیے۔ اب ایگریکلچر سیلریڈ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بم گراتے رہے ہیں۔ ابھی ایگریکلچر کا دوبارہ سے تیل نکالنے لگے، ان کا ٹیکس، ان کے اوپر ٹیکس لگا کے، کہ وہ ڈیلے کیا تھا ابھی۔ لیکن دانیال صاحب نہیں، یہ جو چینی کا اسکینڈل ہے، آپ کو یاد ہوگا PDM آئی تو گندم کا اسکینڈل آ گیا۔ یہ جو اسکینڈلز ہوتے ہیں، پہلے بھیج دو، بیچ دو، اس کے بعد منگوا لو، اس کے اندر اربوں اور خربوں کی لین دین ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سیاستدانوں کی شوگر ملے ہیں، سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی بالعموم جو ایٹ لارج ہماری تو اتنی زیادہ کسی کی ہے ہی نہیں۔ ساری ان کی ہیں جی، کس کی نہیں ہے؟ اتنی زیادہ کتنی ہوتی ہیں؟ میرے خیال میں 71 ٹوٹل ملز ہیں جو فنکشننگ ہیں، شاید 91 ٹوٹل رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں سے میرے خیال میں پرابلی ایٹ لیسٹ 50% جو ہے، اگر آپ صرف گنتی کے حساب سے دیکھیں، اگر ویلیو کے حساب سے دیکھیں کہ کتنی کون سی کیا بنا رہی ہے، تو پھر تو پتہ نہیں یہ کہاں چلے جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں آپ دیکھیں یہ نہیں ہے صرف یعنی کورٹ کو جا کے روکنا پڑا، یہ تو اپنی ملیں اٹھا کے ساؤتھ پنجاب میں لے جا رہے تھے، وہ کورٹ نے روکا۔ اور جہانگیر ترین والا بھی ایک پورا کیس بنا تھا عمران خان صاحب کی حکومت، جی اس وقت بھی بنا تھا، ساروں کو پتہ ہے۔ اور یہ جو ابھی $598 ملین کی $598 ملین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے، تو اس میں سے کتنے کمائے انہوں نے، کس سے آئی ہے، یہ ذرا بتائیں نا۔ کمیٹی کیوں نہیں بناتے کہ کون سی مل ہے؟ پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی، مصدق ملک صاحب تھے شاید، جس میں نہیں، مصدق ملک صاحب کی جو کمیٹی بنی تھی وہ تو اس لیے تھی کہ انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دینی تھی کہ قیمت نہ بڑھے، تو انہوں نے جتنی دے سکتے تھے وہ دے دی۔ اس کے بعد جب آڈٹ کروایا سٹاکس کا سب کچھ، انہوں نے کہا اس سے زیادہ میں نہیں اجازت دوں گا کیونکہ قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو ان کو برطرف کر دیا گیا، فیملی کو لگا دیا، یعنی ڈار صاحب کو لگا دیا۔ انہوں نے دھڑا دھڑ کہا کہ جی کھلے عام اب بھیجیں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر پاکستان میں قیمتیں جو ہے دن بدن چڑھ رہی ہیں۔ تو اب یہ جو امپیکٹ آئے گا مہنگائی کا، ان تمام شاخسانوں کا جو کام چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں ایک طرف تو یہ کلیم کرتے ہیں جی ہم نے مہنگائی بڑھنے کی شرح روک دی، لیکن پیٹرولیم مصنوعات، گیس، اس طرح کے ٹیکسز لگا کے آپ کو کیا نظر؟ نہیں ہے جی، یہ تو ابھی آپ دیکھیں سینسٹیو پرائس انڈیکس اس ہفتے، آج صبح خبر لگی ہوئی تھی کہ 4.2% پہ چلے گئی ہے، جو کہ بذات خود کوئی تقریباً 10 گنا اضافہ ہے پچھلے ہفتے سے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو شروعات ہیں، اصل میں ستمبر کے بعد یہ قیمتیں چڑھنی شروع ہونی ہیں، اور دسمبر تک پرابلی یہ فل بلون ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاسٹ ایئر انہوں نے کیا ہے، ایک اکنامک پالیسی میں ایک مانیٹری پالیسی لیگ ہوتا ہے، جو حرکت یہ کرتے ہیں اس کے 12 مہینے بعد وہ آ کے بازار کی سطح پہ نمودار ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی یہ فگر ہے، انہوں نے
کچھ لوگوں کا خیال ہے 18 مہینے تک ہوتی ہے، چلے 12 مہینے کہہ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ستمبر میں جو انہوں نے پیسہ پھینکنا شروع کیا تھا مارکیٹ میں بینکوں کے ذریعے ان کے اوپر دباؤ ڈال کے، تو اس ستمبر میں یعنی 1.5 مہینے کے بعد وہ 12 مہینے پورے ہو جانے ہیں. تو آپ کو وہ چڑھنی شروع نظر آ جانی ہے 18 مہینے تک. جب کہ دسمبر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پر قیمتیں جو ہیں یہ کیا مس مینجمنٹ ہے یا کرپشن ہے پیورلی؟ بالکل مس مینجمنٹ ہے جی، ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے یہ سارا کچھ خود کروایا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو اسٹیبلٹی کا راگ الاپ رہے ہیں. دیکھیں اسٹیبل تو میت بھی ہوتی ہے، میت بھی بہت اسٹیبل ہوتی ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، کچھ نہیں ہوتا. اسٹیبلٹی ان کی جو اسٹیبلٹی میت والی ہے، یعنی آپ کی ساؤتھ ایشیا میں گروتھ جو ہے سالانہ پیداوار میں اضافہ جو ہے اوسطاً سالانہ پیداوار میں اضافہ جو ساؤتھ ایشیا کا ہے وہ 6.4% ہے. کون سے ملک ہے؟ افغانستان ہے. 20 سال جنگ رہی، اس کے بعد ان کا اپنا زر مبادلہ ضبط ہے کہ آپ بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے. یہ سری لنکا ہے، وہاں پر دیوالیہ بھی نکلا اور انقلاب بھی آیا. یعنی وہ بچوں کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی صدارتی پول میں پچکاریاں مارتے ہوئے چھلانگیں مارتے ہوئے، جو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا اور دیوالیہ بھی نکل گیا. ہاں یعنی یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اور ادھر کون سا معاشی استحکام سیاسی استحکام تھا؟ بنگلہ دیش انقلاب باقاعدہ آ گیا، بھاگنا پڑا حکومت کو. ابھی بھی آئین وہاں چل نہیں رہا ہے، کسی کو سڑک سے پکڑ کے وزیر اعظم بنا دیا کہ آپ فی الحال چلائیں، دیکھیں گے کیا کرنا ہے. نیپال آپ دیکھ لیں، نیپال کے اندر ایک ماوسٹ انسرجنسی ہے، وہ ہر دوسرے تیسرے روز دارالخلافہ پہ حملہ کر دیتے ہیں. اس حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ہم صبح ہیں کہ نہیں. ایسے ممالک کی 6.4% اور ہماری ماشاءاللہ 2%. یعنی ہم آدھے میں بھی نہیں ہے. یہ تو اور یہ پچھلے سال کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلٹی اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کر دی، اب ہمارا ٹیک آف کا سٹیج ہے. وہ کدھر گیا ٹیک آف؟ تمہارے ٹائروں میں ہوا ہی نہیں ہے. یہ کہاں ٹیک آف ہے؟ آپ کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے بزنس کمیونٹی. یہ جو کلیمز ہیں گورنمنٹ کے، صوبائی حکومتوں کے، اس کے علاوہ آپ کی وفاقی حکومت کے، اسٹیبلٹی کی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں، پیکیجز دیے جا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جو فائنانس منسٹر صاحب نے میٹنگ چیئر کی، اخباروں کی زینت بنی ہے خبر، انہوں نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہا کہ کون سا منسٹر ہے جو آپ کو روک رہا ہے کہ آپ اعداد و شمار نہ دیں، 10 سال پرانے کیوں دے رہے ہیں. تو جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ پلاننگ منسٹری کے نیچے، تو وہ کہ ایجوکیشن منسٹر نے فون کر کے ان کو روکنا تھا. ظاہری گل ہے انہیں کو کہہ رہے تھے، احسن اقبال صاحب کو. اخبار میں فرنٹ پیج پہ یہ نیوز لگی ہے. تو انہوں نے اس سال ایک نیا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ ان امپلائمنٹ کی فگر ہی نہیں ڈالی اکنامک سروے میں، ڈالی ہی نہیں اس طرح سے. جو 1963 سے 73 سے کون سے مارشل لا نہیں آئے، کون سا مطلب یہاں پر ملک ٹوٹ گیا 70s میں، ہر چیز ہم نے دیکھی ہے. لیکن 1963 سے 73 سے ہر سال لیبر فورس سروے ہو رہا تھا. اور 2021 میں عمران خان صاحب نے وہ ان پلگ کر دیا، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی اور وہ اور کم ہو گئی پہلے سے. یعنی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یار اس کا پلگ ہی نکال دو. تو تب سے لے کے آج تک وہ ہو ہی نہیں رہا ہے. لیکن کم از کم فگر تو دیتے تھے ایکسٹریپولیشن کر کے. اس سال پہلی دفعہ انہوں نے فگر ہی نہیں دیا 1 منٹ کے لیے. پھر کیا ہوا یہ سن لیں 1 منٹ بعد. جو پاپولیشن سینسس تھا 2023 کا، یہ بتا رہے تھے 6%، 5%، اس میں نکلا 22%. اس وقت آپ آن لائن جائیں فیڈرل پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ، آپ کو نظر آ جائیں گے ٹیبل. یعنی 15 سال سے زیادہ جو بچے جو افراد ہیں پاکستان کے، ان کی یہ فگر ہے پاکستان کی، ایسے میجر کرتے ہیں. تو ان کی آپ دیکھ لیں کتنی ہے، 22% ہے. اس کے اوپر حفیظ پاشا صاحب نے آرٹیکل بھی لکھا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور اب بھی یہ IMF ان کو نہ کہتا تو انہوں نے لیبر فورس سروے نہیں کرنا تھا. لیکن یہ جو نوجوانوں کے لیے وہ سکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے رہے ہیں جناب، کہ جس میں ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب 5 لاکھ سے زائد رجسٹریشنز ہوئی ہیں، 17 لاکھ ایپ ڈاؤن لوڈز ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے زائد بیرون ملک باہر جابز اور 2000 اسکالرشپس دستیابی کے لیے بات کی جا رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہے جی، قطرہ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 18.7 ملین لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، 18.7 ملین. اور ہر سال میں اس میں اضافہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. صرف اضافہ نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کون سے 1000-2000 کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو آپ نے پاکستان کو شکست و ریخت کر دی ہے. نوجوان پوج جو ہے بیچارے مارے پھر رہے ہیں. اتنی کرائم بڑھ گئی آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے الٹ پھٹ طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جا کے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے کیسز آنے لگ پڑے عدالتوں میں. پنجاب کے حوالے سے بلکہ عدالت کو بلایا گیا، IG کو بلوایا گیا آپ کو، جو پولیس مقابلوں کی بات، اس کا انجام یہ ہو رہا ہے. اور دوسرا ملک سے باہر جانے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں. کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے بے تحاشا.
لوگوں کو اصرار ہی نہیں ہے, یقین ہی نہیں ہے اس حکومت پہ. نہیں تو دانیال صاحب کون سی ایسی پالیسی ہے جس پہ عمل درآمد کر کے ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ گروتھ چاہیے آپ کو, گروتھ آتی ہے انویسٹمنٹ سے. انویسٹمنٹ اس ملک میں آ نہیں رہی ہے, نہیں آ رہی جتنے ہے. بھی آپ نے آپشنز اپلائی کیے ہیں نہیں آ رہی ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس نیٹ رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ تو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ آپ کی کدھر ہے؟ آپ کے پاس اس وقت 5 پلانز ہیں, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں رائج ہیں 5 پلانز, پانچوں کے پانچوں متضاد ہیں. کوئی 10 سال کا ہے, کوئی 5 سال کا ہے, کوئی 3 سال کا ہے. وہ سارے کے سارے جو ہے ایک دوسرے کے برخلاف ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن ایجنسی بھی مختلف ہے. تو یہ تماشا لگایا ہوا ہے, ان کو خود نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ جو SIFC وغیرہ اور وہ جو منرلز اینڈ مائنز والا اور وہ سارا سلسلہ تھا جو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کے اندر خاطر خواہ کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی, کمپنی سے ایگریمنٹ ہوئے کچھ بھی نہیں. ان کے پاس کوئی میرے خیال میں ہر مہینے یہ کہ 2 درجن MOUs لے آتے ہیں. وہ تو ہوتے ہی شک ڈالنے کے لیے. MOU کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کرنا کہ نہیں کرنا. ایک یادداشت ہے, ایک یادداشت ہے کچھ بھی نہیں, ایک بھی نہیں مٹیریلائز ہوا, ایک سنگل ون بھی نہیں ملے, ایک دھیلا نہیں کہیں سے آیا, ایک دھیلا. کیا بات کر رہے ہیں یہ؟ تو آپ کو معاشی طور ان سے جو توقع تھی کہ یہ کاروباری ہیں جی, ان کے بڑے رابطے ہیں, ان کے بڑے گور آتے ہیں, ان کو ان کے باہر کے ملک تعلقات ہیں, انہوں نے اپنے کاروبار تو بڑے چمکا لیے ہیں سعودی عربیہ میں, انگلینڈ میں, جگہ جگہ, تو پاکستان کے لیے بھی کچھ کر پائیں گے. تو نہ یہ ٹیکس ماشاءاللہ کلیکٹ, اس سال بھی ٹیکس کم کیا ہوا, 2 دفعہ ٹیکس ٹارگیٹ وہ بھی مس کر دیا. اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ $400 ملین کا ورلڈ بینک کا پروگرام چل رہا ہے FBR میں. اوپر سے ایک اور منی بجٹ آتا نظر آ رہا ہے, پھر اس کا مطلب ہے جی سوری منی بجٹ نہیں, منی بجٹ تو اس سال تو آنا ہی آنا ہے, کیونکہ یہ تو ہدف پورا کبھی نہیں کر سکیں گے 14 ارب کا, 14 ٹریلین کا, یہ کبھی نہیں کر سکیں. تو ان کے پاس تو وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن والا ہی کام ہے نا, گیس, بجلی اور پانی, یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو ٹک لگائیں گے. اس سال بھی انہوں نے لگایا 2 دفعہ. حکومتی اخراجات میں کمی نہیں ہے, وہ نہیں کرنا انہوں نے, وہ بڑھتا جو کہ IMF کی ڈیمانڈ بھی تھی سب سے بڑی, وہ بڑھتا چلا جائے گا. نہیں, انہوں نے وعدہ کیا تھا, انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ آپ بھی پتھر پہ آپ بھی کمر کس لیں گے تو یہ مشکل وقت ہم مل کے نکالیں گے. یہ وہ عوام سے تو لے لیا, بلکہ سیلری کلاس سے ڈبل سے زیادہ لے لیا. اب فگرز کی ہیرا پھیری کر کے تو بتا رہے ہیں کہ جی ریٹیل سیکٹر میں ہم نے یہ کر لیا, اس میں تھوڑا سا کارپوریٹ بھی ہے, اس کا ڈیفینیشن لوز کر کے, یعنی چلاکیوں سے بھی کام چلنا ہے. لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. اسپیکر کی تنخواہ ہے وہ دیکھیں آپ کہاں پہنچا دی, ممبران کی تنخواہیں کہاں پہنچا گئی, اس معاملے میں اپوزیشن بھی ساتھ مل جاتی ہے, اس معاملے میں سارے ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. تو کام تو کریں نا جی, یہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں. ان کے اوپر کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے. ہماری بزنس کمیونٹی فینس سٹنگ کر رہی ہے. ایک طرف سے ایک پیغام جا رہا ہے, ڈپٹی PM صاحب دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ معاملہ ٹل جائے گا, آپ دبی رکھیں, کوئی بات نہیں. اور فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے DNA بدل دینا ہے اکانومی کا. یہ 2 متضاد بیانات ہیں نا. DNA بدلنے کی بات جو اگر وزیر خزانہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو ان کو ایک بڑا رuthless قسم کا آپریشن کی ضرورت ہے, جس میں ایسے سیکٹرز بھی ہیں جس میں ان کی اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے. تو وہ انہوں نے بجٹ میں کچھ شروعات کی تھی نا, اور بجٹ کے اگلے روز سرکولیشن سے اتوار والے دن سمری پاس کروا لی کہ یہ اس میں شکیں نکال دیں ساری. یعنی ایک دن بجٹ پاس کیا, دباؤ کے تحت ان کو نکلوا دیا, دوسرے دن انہوں نے سارا نکلوا دیا, چھٹی والے دن. تو اب عوام کے پاس کیا اسکیپ بورڈ ہے کہ جس کے اوپر وہ جا کے اپنی, عوام کو سمجھ اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے جی. عوام شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے وہ گور کھلانے ہیں. سب سے زیادہ نقصان معیشت کو PTI نے پہنچایا ہے. یہ مہنگائی کا سب سے زیادہ ذمہ دار وہ ہے, اور ایک وائٹ پیپر تیار ہوا ہے, وہ آنے والے دنوں میں شائع ہو جائے گا. اس میں ہر جماعت کا کیا کردار رہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے, وہ ایک ایک چیز جو ہے سائنٹیفکلی اکنامکس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق پروف کرے گی. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ملک بزدار نے چلانا ہے, مراد سعید صاحب نے, انہوں نے منسٹرز کا ایک کمپٹیشن کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ فرسٹ مراد سعید صاحب آئے ہیں, تو بس ٹھیک ہے ان کو لے آئیں, چلا لیں ملک, آپ کو نظر آ جائے گا. ان کے پاس تو اپنا فائنانس منسٹر بھی نہیں ہے. پہلے بھی انہوں نے مانگے کے لائے تھے. یہ شوکت ترین تو پیپلز پارٹی کا تھا, یہ حفیظ شیخ تو پیپلز پارٹی کا تھا, 2008 والی جو پیپلز پارٹی. اسد عمر صاحب کو کچھ عرصے کے لیے لگایا تھا, وہ انہوں نے خود ہی نکال دیا کہ یہ فیل ہو گئے. تو پھر کیا ان کے پاس آج کون ہے؟ شوکت ترین صاحب تو چلے گئے ہیں, اور حفیظ شیخ صاحب تو میرے خیال میں دستبردار ہو گئے ہیں سیاست سے, کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے سلوک ہی بہت برا کیا تھا. مجموعی طور پہ آپ ان تمام حالات کا ذمہ دار کس کو سمجھیں گے؟ یہ حکومتیں ہیں, انہوں نے معیشت ہی نہیں چلائی. موجودہ یا سابقہ حکومتوں کی بات کریں آپ, دونوں صاحب سے شامل ہیں. بالکل. جو مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہوئی 2008 والی حکومت سے, وہ تو چھت میں سے گزر گئی تھی, 20% سے زیادہ ہو گئی تھی. اور یہ جو عمران خان والے کر کے گئے مہنگائی ایپیسوڈ تھی جو, بالکل, یہ رضا باقر تو ایک اکنامک کرمنل ہے پاکستان کا. یہ پاکستان کی ریکارڈ مہنگائی یہ کر کے گیا, اور اس کو کہا گیا تھا کہ فوج جو ہے ریسٹلیس ہو رہی ہے کیونکہ اکانومی ہم سے چل نہیں رہی ہے. تو انہوں نے پھر پیسے چھاپ کے پھینکے مارکیٹ میں, 6% گروتھ تو لے لی لیکن عوام کا پٹاخہ نکال دیا.
ٹھیک یہ ہوا. لیکن بات یہ آتی ہے کہ ملک کے لیے اگر معاشی استحکام کی بات کی جائے دانیال صاحب، میں آخری منٹ ہے میرے پاس، جی جی، معاشی استحکام کے لیے ہمیں کون سی پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی؟ پاکستان میں آپ کو انویسٹمنٹ بڑھانی پڑے گی. ایک اکنامکس کی فگر ہے، اس کو گراس فکس کیپٹل فارمیشن کہتے ہیں. یہ تمام آپ کی اکنامکس کی جو مختلف کتابیں ان میں چھپی ہوئی ہے، سرکاری میں بتا رہا ہوں، وہ اس وقت 12% ہے. جو ایشیا کا ایوریج ہے وہ 25% ہے اب GDP. تو آپ جب 20-22% پہ پہنچ جائیں گے، جو کہ ان کسی بھی پلان میں یہ نہیں ہے ذکر اس کا، تو پھر آپ کی معیشت جو ہے وہ اس طرح پختہ ہونی شروع ہوگی کہ آپ کے معاملات درست ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک، بہت وہ شکریہ. ایک پہلی اور آخری شک ہے جو اس کو پوری کرنا پڑے گی، اس کے اوپر یہ کام ہی نہیں کر رہے. تھینک یو ویری مچ دانیال عزیز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن مہنگائی اور معیشت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ملک میں ٹیکس پیئرز کی تعداد کتنی ہے اور ٹیکس کتنا پے کیا جاتا ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ جی پے کرنے والے بہت کم ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں آلموسٹ پورا ملک جو ہے، پوری عوام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹیکس پے کر رہی ہوتی ہے. لیکن آپ جب تک اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے، بیچ میں اداروں کے اندر کرپشن کو ٹھیک نہیں کریں گے، ملک کے اندر استحکام یا معاشی استحکام لانا بہت مشکل ہوگا. کیونکہ آپ کے ملک سے کیپٹل جب فلائی ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ سرمایہ دار محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، اور عوام دوست پالیسیز جب بنیں گی تو اس کے بعد آپ پر اعتماد قائم ہوگا عوام کا. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد.